ناظرین، یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتظار کیا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے آپ کی من پسند کوئی ایک قوالی پیش کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہو، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نوید علی، جمشید علی ہمنوا. سے گزارش کریں گے کچھ ناظرین کو سنائیں. سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے. میں کہوں روزے، میں کہوں روزے پر نور رہا کتنی دور، ساتھ والے کہیں اب آتا ہے، اب آتا ہے. قابو میں میرا دل نہیں، قابو میں میرا دل، میرا دل، میرا دل قابو میں میرا دل نہیں، قابو میں میرا دل، قابو میں دل نہیں. قابو میں میرا دل نہیں، بے تاب جبھی ہے. قابو میں میرا دل نہیں، بے تاب جبھی ہے. قابو میں میرا، میں تو کیا چیز ہوں، میں تو کیا چیز ہوں. نبیوں نے دعائیں مانگی، دامن سایہ سرکار میں پلنے کے لیے. قابو میں میرا دل نہیں، بےتاب، دونوں بےتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے. دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے. دیکھو قابو میں میرا دل نہیں، بےتاب جب بھی ہے. قابو میں میرا دل نہیں، قابو میں میرا دل نہیں، ہاں بےتاب جب بھی ہے. قابو میں میرا دل نہیں نبی، قابو میں میرا دل نہیں، ہاں بےتاب جبھی ہے. ہوش دل ناداں، دل ناداں، ہوش دل ناداں، یہ مدینے کی زمین ہے. ہوش دل ناداں، یہ مدینے کی زمین ہے. مدینے کی زمین قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. ہو جانے والے ہوش دل
सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालो, मैं सजदा करूं या के सजदा 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 मैं सजदा करूं, ए इश्क तू बता मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, आदम से लाई है हस्ती में आदम आदम अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं। शेर पे तवज्जो, होश ये दिल नादान, ये मदीने की ज़मीं है क्यों? रुकते हैं कदम आके यहाँ अहले नजर के, रुकते हैं कदम आके यहाँ अहल नजर के, इस कूचा से आगे का ज़मा है नज़मी है, सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं क्यों के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट करीब आ रही है, होशे दिले नादा, ये मदीने की ज़मीं है, होशे दिले नादा, दिले नादा, होशे दिले नादा। और आपसे तवज्जो चाहूंगा खास, दुर्वेश वो ही रखता है कौनैन की खबरें, दुर्वेश वो ही रखता दरवेश वो ही रखता है कौनैन की खबरें, जो सरवरे दी तेरा, जो सरवरे दी तेरा हुआ खाक नशी है, जो सरवरे दी तेरा हुआ खाक नशी, जिब्रील खुद तो उड़ न सके होश उड़ गए, मेराज में मकाम मोहम्मद को देख कर जो सरवरे दी तेरा। और ये शेर अली भाई के वालिद साहब को नजर करूंगा, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमतों में रखे। सरकार तवज्जो है मुझे आपकी दरकार, नबी जी या हबीबी इलाही, हश्र के दिन इस लिबास में उठूं, मली हुई हो मेरे मुंह पे खाके कुए रसूल, सरकार तवज्जो है मुझे आपकी दरकार, कब है कि मेरे गम का, कब है कि मेरे गम का कोई चारा नहीं है, कब है कि मेरे गम का कोई चारा, आज नवाजेंगे जरूर अपने गदा को, आज नवाजेंगे नवाजेंगे नबी, हसन हुसैन के सदके वो आज नवाजेंगे जरूर अपने गदा को, उम्मीद करम लेके, उम्मीद करम लेके खड़ा खुतबे हसी है, उम्मीद करम लेके खड़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौला
कदम आके यहाँ अहल नजर के, इस कूचा से आगे का ज़मा है नज़मी है, होशे दिले नादान ये मदीने की ज़मीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इस वक्त अज़ान फ़जर हुआ चाहती है। हम इस प्रोग्राम में वापस आएंगे। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से ये ट्रांसमिशन, ये महफ़िल आपके लिए सजाई गई है और हम कोशिश करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन आपके सवालात भी लें, आपके मशवरे जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और साथ में इनामात जीतते हैं आप, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आप सही जवाब दें सवाल का और फिर जीतें तो क्या ही बात है। वैसे तो अगर आप हमें कॉल्स करते हैं, अच्छी दुआ देते हैं या कोई अच्छी बात करते हैं तो वैसे भी आपको इनामात मिलते हैं। गाबा नेशनल की जानिब से आपके लिए एक बहुत आसान सा सवाल है। हाथियों के लश्कर को किन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से तबाह किया? हाथियों के लश्कर को किन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से तबाह किया? चिड़िया, अबाबील, कबूतर या फाख्ता? सवाल का जवाब देना नहायत आसान है। YR स्पेस दें, अपने शहर का नाम और उसके बाद अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसके बाद दुरुस्त जवाब लिख के 8835 पे भेज दीजिए और जीत जाइए गाबा नेशनल की जानिब से बहुत बेशबहा इनामात। क्वेश्चन है यूनिक की बाइक के लिए। अगर आप बाइक जीतना चाहते हैं तो एक और बहुत आसान सवाल है। इनमें किस मस्जिद को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तामीर फरमाया? 4 ऑप्शंस हैं। मस्जिद क़ुबा, मस्जिद नबवी, दोनों मसाजिद को और या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इनमें से किस मस्जिद को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तामीर फरमाया? मस्जिद क़ुबा, मस्जिद नबवी, दोनों मसाजिद को या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल का जवाब देना नहायत आसान है। YR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसके बाद भेज दीजिए 8835 पर। यूनिक की तरफ से अगर आप ये बाइक जीतना चाहते हैं तो आप अभी लाइंस खुली हुई हैं। हम हमेशा सहरी में आपसे एक सवाल करते हैं और इफ्तार में विनर आपके सामने अनाउंस होता है, तो लाइंस खुली हुई हैं इफ्तार तक। हम जब इफ्तार में भी आएंगे उस वक्त भी सवाल रिपीट कर देंगे, तो अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप ज़रूर जवाब दीजिए। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे और दीगर इनामात भी हैं जो डैनी डिवाइस है। अगर आप जीतना चाहते हैं सवालों के जवाब दे के भी जीत सकते हैं और अगर आप कोई अच्छी बात करेंगे तो भी मैं आपको ख़ास तौर पे बच्चों को जो टैबलेट चाहिए होता है तो वो मैं ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं उम्रे पे या हज पे तो इनकी गाइड है वो भी डैनी टैब आपको मिलेगा। डैनी डिवाइस की तरफ से आपको मिल सकता है, टैब भी मिल सकता है। चेज़ ख़ास तौर पे जो जेल चौरंगी वाला है वो लार्जेस्ट है इन पाकिस्तान, उनकी तरफ से भी बहुत सारे इनामात हैं। गाबा नेशनल तो हमारे साथ मौजूद ही है। इसके अलावा हमारे साथ अच्छा पानी, सच्चा पानी, डॉ रिवा वाटर वो भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे दोस्त हैं जज़ा बाय जुनैद जमशेद, तो इनके भी गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो आप जीत सकते हैं। और इसके अलावा यूनिक और लूटलो.p के रहमत शीरी की तरफ से आपके लिए बहुत सारे और दीगर इनामात भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आ जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कि वो कौन है और हमारे पैनल से क्या बात करना चाहते हैं।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر بھائی کیا حال چال ہے؟ شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. جی ہاں ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے میں آپ کے والد کا صاحب کا افسوس کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کوئی بات کرنا چاہیں گی ہمارے پینل سے, کوئی سوال کرنا چاہیں جی گی؟ ہاں حیدر بھائی میرا سوال ہے آپ کے 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ رات کو جو تراویحیں ہیں وہ صبح تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھتے تو کیا یہ جائز ہے؟ اور مجھے آپ سے گفٹ چاہیے. اچھا جی, آپ کو گفٹ چاہیے. چلیں گابا نیشنل کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کو میں دیتا ہوں. اس کے علاوہ میک اپ سٹی کی طرف سے بھی آپ کو ملنا چاہیے بہت کچھ. اس کے علاوہ lootlo.pk اور پیزا پوائنٹ اگر آپ چاہیں تو ان کے بھی بہت کچھ اور بھی انعامات ہیں جو اگر آپ اپنا نمبر لکھوا دیں گے. سورما والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کو دے دیا جاتا ہے. میری تو کوشش ہوتی ہے جو کچھ بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے میں سب کچھ لوگوں کو کسی طرح سے بانٹ دوں, کہیں ایسا نہ ہو. لیکن جواب جو ہے وہ آپ کو آن ایئر ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیتے ہیں. آپ کا جو جواب ہے وہ اس وقت میں پہلے نور بھائی آپ سے لینا چاہوں گا کہ تراویح کے حساب سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بھی ایک سوال آیا تھا تراویح کے حوالے سے اور جی. بھائی نے کہا تھا تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں, اس طرح کا اچھا سوال تھا. ٹھیک. کیا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک دیکھیں ہے. عند الاحناف ہمارے یہاں تراویح لازمی پڑھے گا, روزے کے ساتھ وہ تراویح پڑھے گا. فرض نہیں ہے مگر پڑھے گا ضرور, اور چھوڑتا رہے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا عند الاحناف. اور یہ ہے کہ اس میں 2 سنتیں سنت کی آپ اہل بات کریں. سنت, ٹھیک. اور اس میں 2 طریقے یہ ہیں کہ ایک انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں یا مساجد میں جا کے. تو انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں اور مساجد میں جا کے. مساجد میں جا کے اعلیٰ و عرفہ ہے اور افضل ہے. وہاں قرآن مجید, اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں, پورا قرآن مجید فرقان حمید سننا, یا کچھ مساجد کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کچھ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ دونوں طریقے بہتر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ آپ قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے. تو ایک قرآن مجید فرقان حمید تراویح کے اندر سننا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر بہن نے سوال کیا کہ ابھی پڑھیں عشاء کی فوراً ساتھ ہی یا پھر جب سحری کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے اس وقت پڑھیں. اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سحری سے پہلے تراویح پڑھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں یہ کہوں گا ان سے کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیں گی تو بہتر رہے گا. یہ خاتون خانہ ہیں, سحری اٹھتی ہیں, سحری میں جب اٹھیں گی پکائیں گی تو ان کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی نماز تراویح ادا کر لیں, یہ ان کے لیے اچھا رہے گا. سبحان اللہ. ناظرین میرے پاس ایک بہت اچھا کال ہے اور میں اس کے حوالے سے اس کا جواب لینا چاہوں گا. ضرور سیدہ خانم طیبہ صاحبہ یہاں پر موجود ہیں. ایک کال ہے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا, گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل اور بے عزت کرنا. آج معاشرے میں کچھ ایسا ہے, میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, یہ وقت کی ضرورت ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو جی ہاں, بیان یہ کریں. تو احادیث میں ہے, چونکہ انہوں نے جو فرمایا ہے اپنے قول میں, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا تعلق انسان سے اور اللہ سے بینہ و بین اللہ حقوق اللہ سے ہے, جی وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی اگر نماز قضا کر لی, حالانکہ میجر سن ہے, گناہ کبیرہ ہے نماز کا قضا کرنا, فعل حرام ہے, جی لیکن وہ حقوق اللہ میں سے ہے. اور کچھ بعید نہیں کہ جب یہ معافی مانگے تو خدا معاف کر دے. جی. لیکن کسی کو ستانا, تنگ کرنا, اذیت دینا, کسی کو پریشان کرنا, کسی کی دل آزاری کرنا, یہ وہ گناہ ہے جو اس سے کئی ہزارہا گنا زیادہ ہے, اور خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرتا. اور میں نے ایک مقام پہ یہ عرض کیا تھا کہ خالق اکبر فرماتا ہے مجھے اختیار نہیں ہے. تو پھر میں نے وضاحت بھی کی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے خدا کو بھی اختیار قرار دے دیا, کہ پوری کائنات کی زمامی اختیار اس کے دست قدرت میں ہے. لیکن اس نے خود اپنے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ جب کسی انسان کی طرف سے کسی انسان کے حق میں زیادتی ہو اور پھر وہ زیادتی کرنے والا خدا کی بارگاہ سے مرتبط ہو کہ خدا سے توبہ طلب کرنا چاہے اور اس انسان کو نظر انداز کر دے, تو خالق کہتا ہے کہ مجھے حق ہی نہیں, اختیار ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے.
جس کی دل آزاری کی ہے یا جس کے حق کو جس بھی طرح سے پامال کیا ہے، جس کا حق تمہاری گردن پہ ہے، اسے جا کے راضی کرو۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو میں خود بخود راضی ہو اگر وہ جاؤں گا۔ دنیا میں نہ ہو وہ، ہاں اگر وہ دنیا میں نہ ہو تو اس کے لیے خدا سے طلب مغفرت کرے، اس کی جانب سے صدقہ دے، اور خدا کی بارگاہ میں ہر وقت دست دعا رہے کہ پروردگار اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی میں تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں، اور پھر اس کی قضا نمازیں پڑھے اور اس طرح کی چیزیں، تو پھر خالق کائنات ہو سکتا ہے کہ قیامت میں اس کو معاف کر دے۔ جی اگر زیادہ تر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کسی کو بے عزت کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا، وہ یا تو حسد ہے یا جلن ہے۔ مولانا آپ کچھ فرمائیے گا کہ یہ کس وجہ سے لوگ عذرائے مذاق یہ بات کرنا پسند کرتے ہیں، یا ویسی ان کو کوئی دلی تسکین ہوتی ہے؟ ذرا چند الفاظ میں بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو وہ جو ہم بات شروع میں کر رہے تھے اس کی 2-4 جملے رہ گئے تھے۔ جی جی، رمضان گناہ معاف کرانے کے لیے نہیں ہے، رمضان ہے متقی بننے کے لیے، یعنی انسان خوف خدا اپنے اندر پیدا کرے۔ اور مشہور واقعہ جیسے آپ نے سنا ہے کہ حابیل اور قابیل، جو قابیل حابیل کو قتل کر رہا تھا، جی، تو حابیل نے کہا بھائی جو تم ظلم مجھ پہ کر رہے ہو نا، یہ ظلم میں تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، خوف خدا سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو جب کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جب ان سے پوچھا گیا بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو یہ تو کھلے ہوئے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے ہاتھ خوف خدا سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر خوف خدا نہ ہو نا تو انسان وحشی اور دہشت گرد بنتا ہے۔ تو خوف خدا تو آج بھی نہیں ہے۔ ہاں بس جب یہی اسی لیے دھماکے ہیں، لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، دیکھتے نہیں کون ہے لیکن ظلم ہو رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے، جیسے آپ کی ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی اور مفتی صاحب نے کہا، یہ وہ اصل میں ہم جو کہتے ہیں انسان کون ہے، مفسرین اور فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے 2 وجود ہیں، ایک وجود ظاہری، ایک وجود باطنی۔ جو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال کے درمیان جو گوشت کا آپ کو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے وجود حیوانی۔ اس میں ایک روح ہے، وہ ہے وجود انسانی۔ یعنی ہم جتنے افراد ہیں نا، ہم جو کچھ بھی خوراک دے رہے ہیں وجود حیوانی کو بچانے کے لیے۔ اسے پانی نہ ملے تو پیاس سے مر جائے، کھانا نہ ملے تو بھوک سے مر جائے، لباس نہ ملے تو غیرت سے مر جائے۔ تو اگر پانی نہ دوں تو پیاس سے مر جائے گا۔ تو کبھی میں نے سوچا کہ مجھے اسے زندہ رہنے کے لیے اسے ہر چیز دینی ہے، تو کیا وہ جو انسان ہے، کیا اس کی کوئی خوراک نہیں ہے؟ کیا کوئی اس کا لباس نہیں ہے؟ کیا کوئی اس کا پانی نہیں ہے کہ اگر اسے ملے تو وہ زندہ رہے؟ اسی لیے ہم کیونکہ تمام چیز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، گھر بنایا اس کے لیے، مکان اس کے لیے، کھلایا مربے جو کھلائیں اس کو کھلائے ہیں، تو ہر چیز تو ہم نے اس حیوان کے لیے کیا ہے، انسان کے لیے کیا کیا ہم نے؟ انسان کے لیے میں بتاؤں کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی ابھی بات تو آپ نے بڑی سیریس کی ہے، لیکن آج بہت سیریس بات ہوئی ہے۔ اگر میں ذرا سا پیار سے ایک بات کہہ دوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں نہیں بالکل۔ ایک چھوٹا سا بریک بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ خانم طیبہ صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، اقصیٰ عبدالحق موجود ہیں، نور ایمانی صاحب موجود ہیں، اور مولانا۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں۔ کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین، ابھی بریک پر ہم گئے تھے تو ایک بڑی دلچسپ گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی، اور وہ ایک کال میں نے پڑھا تھا جس کی وجہ سے یہ گفتگو شروع ہوئی۔ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل اور بے عزت کرنا۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ کیا پیسے کی وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، بہت کوئی ہم سمجھتے ہیں بہت ترم خان ہو گئے ہیں؟
تو کیا پیسہ بھی آپ سمجھتی ہیں خانم صاحبہ یہ ایک وجہ ہے؟ جہاں یہ ایک شاعر نے بہت اچھا اس پہ اشعار قلم بند کیے ہیں، کہے ہیں انہوں نے، چونکہ وہ بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن میں تھے جو پیسے کی وجہ سے ان کے ساتھ برے حالات پیش آئے. اچھا. کہتے ہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا بظاہر آہا. روپیہ، کاغذ کا ایک ٹکڑا بظاہر. آواز صحیح جا رہی؟ جی بالکل آپ کی آواز صحیح جا رہی ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا بظاہر جس سے روشن رخ ماہ و انجم، آہا. اس میں پہنائیاں بہر و بر کی، اس میں آفاق کی وسعتیں گم، اس کے عکس حسیں سے فیروزاں دلہنوں کے حیاتاب چہرے، واہ. نازنینوں کی چنچل امنگیں، چھیل کڑیل جوانوں کے سہرے، اس کی جامد خاموشی میں پنہاں کتنے پرپیچ شبرنگ گیسو، واہ. کتنی لالا رخوں کے تبسم، واہ. کتنی بیواؤں کے سرد آنسو. جی میں آئے تو چہرہ دکھا کر عظمت ابن آدم خریدے، سبحان اللہ. چشم غیرت کو بے نور کر دے، عصمت بنت مریم خریدے. سروری بخش دے ظالموں کو، بے گناہوں کو معتوب کر دے. واہ. بے شعوروں کو منصف بنا دے، اہل دانش کو مغضوب کر دے. اچھا اس میں ایک مصرع اس وقت میرے ذہن سے مسنگ ہے، اس کا دوسرا مصرع ہے زاغ و کرگس کو، زاغ کوے کو کہتے ہیں، زاغ و کرگس کو تفویض کر دے شاہ بازوں کی اونچی اڑانے. کچھ ایسا ہے توڑ دے غازیوں کی کمانیں. یہ جو چاہے تو باد بہاری خیمہ شمر میں چل رہی ہو. نہیں، اس کا پائیں جو ادنا اشارہ، لوگ کعبے کو جا کر گرا دیں، توڑ دیں مسند مصطفیٰ کو، چادر بنت زہرا جلا دیں. یہ جو چاہے تو باد بہاری خیمہ شمر میں چل رہی ہو، اور کربلا کی دہکتی زمیں پر لاش سبط نبی جل رہی ہو. کاغذ کا ایک ٹکڑا بظاہر، رونق بزم امکاں اسی سے، تذکرہ مسجدوں میں اسی کا، میکدوں میں چراغاں اسی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اکثر کبھی بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے، لیکن 2-4 منٹ کا کوئی ایسی اگر آپ سے بات کی جائے جس کے اندر جو پھولوں کی طرح الفاظ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں، جس میں کچھ سخت باتیں بھی کی جا رہی ہوں لیکن آپ کے دل میں اتر رہی ہوں، یہی سوال نور بھائی آپ کے سامنے بھی میں رکھنا چاہوں گا. کیونکہ آج کل کی دنیا میں لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ سچ مچ جو ہے وہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. آپ کی جو اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ویلیو، ایک عزت نفس، ایک انسان چاہے غریب ہے یا امیر ہے، تو یہ سب چیزیں سائڈ پر ہیں. سارا کچھ مٹیریلسٹک ہونا، چیزوں کا ہونا زیادہ اہم ہے. پلیز بیان کیجیے. انسان پیسے سے کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں. اچھا بستر لے سکتا ہے مگر نیند نہیں، خضاب لے سکتا ہے مگر جوانی نہیں، دوا لے سکتا ہے مگر شفا نہیں، شیرنی کا دودھ لے سکتا ہے مگر شجاعت نہیں. وہ تمام چیزیں ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے ایسی، اگر میں اس سے کلیکشن کر لوں گا تو پوری کائنات میرے سامنے آ جائے گی. انسان کبھی بے بس ہوتا ہے. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو پھر کوئی مرتا نہیں. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو علی حیدر تو سارا پیسہ اپنے ڈاکٹروں کے سامنے نچھاور کر دیتا کہ پیسہ لے لو میرے والد کو بچا لو. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو کبھی بھی بیوی اپنے شوہر کو مرنے نہیں دیتی. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو کبھی ماں اپنے بچے کو جانے نہیں دیتی. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ایک بھائی کو جانے نہیں دیتا. ایک ذات ایسی ہے، اگر کوئی شخص اس سے جڑ جاتا ہے، اس سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. ایک سم ہے یہاں پر، یہ سم جو ہے نا یہ پیسے سے نہیں چلتی، اس کا ایزی لوڈ ہوتا ہے. اس کا ایزی لوڈ کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا ذکر، اللہ کے ذکر سے اس کا ایزی لوڈ ہوتا ہے. بندہ جب ایزی لوڈ زیادہ کرتا ہے تو بیلنس زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، ہم نمود و نمائش میں آ گئے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، تکبر آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے للہیت، ایک ہوتا انائیت. للہیت نکلتی ہے تو انائیت آتی ہے، اور جب انائیت آتی ہے تو انا خیر منہ کی آواز آتی ہے. انا خیر منہ کی آواز سب سے پہلے شیطان نے دی تھی اور اس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس کائنات میں 2 لشکر ہیں ہمیشہ سے آپس میں، ہمیشہ سے.
ہاں کبھی آدم سردار ہیں تو ابلیس، کبھی نمرود ہے تو کبھی ابراہیم سردار ہے، آمنے سامنے لشکر چل رہا ہے، کبھی شداد ہیں، حق و باطل کی حق و باطل کا وہ لشکر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضور اس کے امیر المؤمنین ہیں، اس لشکر کے جو اللہ کا لشکر ہے، سامنے ابو لہب ابو جہل ہے، ادھر حسین ہے، ادھر یزید ہے، وہ لشکر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حزب اللہ کی اور حزب الشیطان کی رکھ دی۔ یزید نے بھی یہ کام کیا تھا، پیسہ پھینکا تھا، پیسہ۔ کہاں ہے نام یزید کا آج؟ پیسہ پھینکا؟ ایک بات میں عرض کرتا چلوں گا، کہاں ہے؟ میں دونوں سے پوچھنا چاہوں میں گا۔ اور ابھی ذرا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ہم نے حیات پیسے کو سمجھا، دو لشکر ہمیشہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ ہاں، علی حیدر صاحب بس ایک جملہ، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، جل بجھ گیا، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس صفات ہیں اللہ کی لشکر کی اور شیطان کی لشکر کی، یا ہمیشہ ان کی جو ذہنیت ہمیشہ ایک ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، پیسہ، حسد، تکبر، عداوت، نفرت، لوگوں کو خریدنا۔ اور یہاں اللہ نے دو لشکروں کی صفات بیان کر دی، یہاں عابد ہیں، یہاں زاہد ہیں، یا محسن ہیں، جی، یہاں مخلص ہیں، یہاں رحم دل ہیں، یہاں محبت بانٹنے والے ہیں، ادھر ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، منافق ہیں، دہشت گرد ہیں، مخلوق کے گلے کاٹنے والے ہیں، جو علامہ صاحب کی بات تھی۔ وہ دو لشکر آپس میں سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم، بہت عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر ہم لشکر شیطان سے ہیں، حزب الشیطان سے ہیں، اور ابھی تک جو یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے، ابھی تک ہمارا تعلق حزب الشیطان سے ہے اس رات تک، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ میدان کربلا کے اندر حر نے ہمیں مثال سمجھاتی ہے۔ اگر تم لشکر شیطان سے ہو تو نعرہ تکبیر بلند کر کر آ جاؤ، اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آؤ گے اور پھر نہ جاؤ گے اس لشکر میں تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ کامیاب و کامران بالکل ہوں گے۔ مولا حسین کا ایک جاتے جاتے آپ کو بہت اچھا کال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد کو اپنا معمول بنا لو۔ کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ ہم آپ کے ساتھ ضرور افطار میں بھی موجود ہوں گے۔ میں جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں اس پورے پینل کا، مولانا صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی، اقصیٰ آپ کا بھی، اور خاص طور پر سیدہ خانم طیبہ صاحبہ ہمارے ساتھ آئیں، اور میری اس دکھ کی گھڑی کو پتہ نہیں کس چیز میں آپ لوگوں نے بدل دیا، اور میں بالکل ایسا ہو گیا ہوں جیسے کوئی تکلیف مجھے تھی ہی خدا نہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ آخری صدمہ آپ کے لیے قرار دے اور ہمیشہ خوشیوں سے آپ کے دامن کو لبریز کرے۔ جزاک اللہ۔ جمیل پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں کچھ دیر بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔